अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, आज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर्स की तकरीरी की जो मंजूरी है वो दे दी है। ये मामला कई वक्त से हम देख रहे थे कि वो पेंडिंग में था और इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से ख़ास तौर पर यह कहा गया कि जब जरदारी साहब सदर बन जाएंगे तो उसके बाद ही ये मामला जो हैं आगे बढ़ेंगे और उसके बाद ही ये तैनाती होगी। अब इस हवाले से आज ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के हवाले से जो फैसला है वो तो सामने आ गया, लेकिन सिंध के हवाले से अभी भी जो है वो मुशावरती अमल कहा जा रहा है कि जारी है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ इस वक्त काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है और तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते भी शुरू कर रखे हैं। आज तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है उन्होंने जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात भी की है और उनको अपोजिशन के में शमूलियत या उनका साथ देने या अपोजिशन ग्रुप अगर हम कहें तो अपोजिशन के साथ चलने की दावत भी दी है तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी को। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो गंदम का बहरान जो है वो इस वक्त एक अहम इशू बनकर सामने आ गया है और इस हवाले से साबिक जो निगरान वज़ीर आज़म हैं और हनीफ अब्बासी के दरमियान जो तल कलामी हुई या जो उनके दरमियान गुफ्तगू हुई, उस हवाले से भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। हम इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, नून लीग का मौक़िफ़ है गंदम के हवाले से, वो भी आपके सामने है, लेकिन तहरीक इंसाफ इन तमाम मामलात पर क्या राय रखती है? तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात की जाए तो वफाक और सूबे के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही थी। अब फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो बतौर वफाक के नुमाइंदे उनकी तैनाती हुई है, अब वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बन गए। क्या मामला देख रहे हैं? क्या वफाक और सूबे के दरमियान जो दूरियां या जो एक किसी हद तक अगर कहें कि इख्तलाफात हैं वो कम होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल नहीं लगता कि जो एक्चुअल इश्यूज हैं वो कम हो सकते हैं, क्योंकि वफाक का कोई इरादा नहीं है कि जो एक्चुअल इश्यूज हैं वो सॉल्व करें। मेन इश्यूज क्या है? अगर आप ये सारी सियासी तलखी भी छोड़ दें, पहला इशू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को उसका एनएफसी शेयर पूरा मिलता ही नहीं है। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन चूंकि एनएफसी 1998 के सेंसस पे है तो प्रोपोर्शन के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 2 या 3% उससे बढ़ चुकी है, 17 के सेंसस में भी, 21 के सेंसस में भी। तो पहले तो ये डेफिसिट कौन बढ़ेगा। दूसरा इशू ये है कि कबायली अजला का इंजमाम हुआ और जब से पीडीएम की हुकूमत आई, कबायली अजला के बजट के पैसे या तो एनएफसी के थ्रू जो है वो कोई फॉर्मूला निकल सकता है या फिर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब के टाइम में हम लेते थे, उसके बाद हर साल जो तनख्वाहों के अखराजात है वो भी वफाकी हुकूमत जो है वो नहीं पूरी करती। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा इशू जो है वो कबायली अजला की डेवलपमेंट बजट का है, लिख देते हैं बजट में, रिलीज नहीं करते। चौथा इशू और बहुत बड़ा इशू जो खैबर पख्तूनख्वा के नेट हाइडल प्रॉफिट्स का है, जो हमने इमरान खान साहब से 3 साल में नेगोशिएट करके, आसान उसमें वक्त भी नहीं था, 100 अरब रुपए ले लिए थे। वो उसके बाद तकरीबन 4 या 5 अरब रुपए भी 2-2.5 साल में नहीं आए। और वो तकरीबन मावार आप एजीएन काजी फॉर्मूला को तो छोड़ें, आप सिर्फ वो पैसे ले लें जो पीएमएलएन के साइन शुदा एक मुआहदे के थ्रू हुए, उसमें भी कोई 100 अरब रुपए एक, और फिर जो पीडो के बकाया जाते हैं 20 अरब रुपए। और आखिरी इशू है कि खैबर पख्तूनख्वा को ना अपनी बिजली मिलती है, ना अपना गैस मिलता है, ना पेस्को में किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये तो मतलब पीएमएलएन की तो जब हुकूमत आ जाती है तो उनका तो 100 नहीं 200% फोकस पंजाब में होता है। तो ये जो इश्यूज हैं खैबर पख्तूनख्वा के या बाकी छोटे सूबों के, ये सॉल्व कौन करेगा? लेकिन झगड़ा साहब, अब ये जो फाटा मर्जर का एक इशू था, आपको याद होगा कि जब आपकी हुकूमत थी वफाक में तो उस वक्त भी ये कुछ चीज़ें सामने आई कि शायद ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि फाटा मर्जर का फैसला वापस लिया जाए। अब ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके लिए जो अगर हम कहें कि बजट या उनके फंड्स का इशू यही इसी तरह चलता रहता है, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में सूबाई हुकूमत खुद ये मामला रख सकती है कि फाटा मर्जर का फैसला वापस लिया जाए? मेरा नहीं ख्याल कि फाटा मर्जर का फैसला वापस लेना चाहिए जी, वापस लिया जा सकता है। जो कबायली अजला के नौजवान है ना, वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और मेन स्ट्रीम पाकिस्तान को उठाना चाहते हैं।
ایک دو پارٹیوں کے علاوہ، اور میرے خیال میں جے یو آئی کی یہ واقعی جو ہے وہ فلسافیکل رائے ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی ایک پولیٹیکل رائے ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے علاوہ یہ صرف بیوروکریسی، مطلب جو لوگ جو ہیں وہ فیڈریشن کو سمجھتے نہیں ہیں وہی یہ سوچ سکتے. قبائلی اضلاع کا مرجر ہوا، میرے خیال میں بہت لیٹ ہوا. یہ 75 سال قبائلی اضلاع کے لوگوں کو پاکستانی تصور ہی نہیں کیا گیا. لیکن اس کے بعد جو وعدے ان کے ساتھ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ پورے کرنا یا ان کے پورے کرنے کے لیے کوئی راہ پیدا کرنا، وہ وفاق کی ذمہ داری ہے. اسی بنیاد پہ قبائلی اضلاع خیبر پختونخوا کو دیے گئے تھے نا. اور وفاق کا مطلب چاروں صوبے 2018 سے لے کے آج تک، اور مجھے پتا ہے کیونکہ اس پہ 5 سال میں نے ذاتی طور پہ کام کیا ہے، صرف ایک ہی صوبہ قبائلی اضلاع کے فائنینشل بوجھ کو اٹھا رہی ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا. بلکہ ابھی تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں، قبائلی اضلاع کے بجٹ کے تقریباً 40% پیسے وہ میرے پیسوں سے جاتے ہیں، پشاور کے ٹیکس سے جاتے ہیں، نوشہرہ کے ٹیکس سے جاتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے ٹیکس سے جاتے ہیں. ہمارا جو NFC کا شیئر ہے وہ قبائلی اضلاع میں تنخواہیں اور پینشنز جو ہے وہ بھر رہا ہے. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور اگر ہمارا عدالتی نظام اتنا کمزور نہ ہوتا تو ابھی تک یہ چیلنج ہو چکا ہوتا. تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک پاکستان میں، مجھے فنش کرنے دیں، جب تک پاکستان میں وہ حکومت نہیں آتی جو جینوئنلی ریپرزینٹیٹیو ہو، یہ ایشوز سالو ہو نہیں سکتے. آسان ایشوز ہیں نہیں، لیکن غیر منتخب حکومت 17 سیٹوں والی تو ان کو سالو نہیں کر سکتی. بالکل. جھگڑا صاحب، اب 9 مئی کے حوالے سے آپ کے اوپر تنقید اور کیسز وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کی قیادت کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. 3 لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا، مختلف اس حوالے سے چیزیں ہوئیں، باتیں ہوئیں. آپ سے پہلے بھی یہ ہم نے سوال رکھا کہ تحریک انصاف آخر مذاکرات چاہتی کس کے ساتھ ہے، لیکن اب یہ واضح موقف ہو چکا ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کے ساتھ، خاص طور پر جو 3 جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کے بیانات کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر جو شہریار آفریدی صاحب نے بیان دیا تھا وہ بیان درست ہے؟ نہیں، وہ ان کی ذاتی رائے تھی. اور دوبارہ سے پہلی چیز تو یہ ہم نے غلط ثابت کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف باقی سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کر سکتی، تقریباً سب سے کر رہی ہے. جو 3 جماعتیں اور بالخصوص پیپلز پارٹی اور PMLN کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سٹیٹس کو کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور پچھلے 50-60 سال میں رہے. لیکن اس میں بھی عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے، دیکھیں باتوں کو مس ریپریزنٹ نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کر دیں، اور جو سٹولن مینڈیٹ ہے، وہ سٹولن مینڈیٹ پشاور میں بھی ہے، وہ سٹولن مینڈیٹ کراچی میں بھی ہے، وہ سٹولن مینڈیٹ بلوچستان میں بھی ہے، اور وہ سٹولن مینڈیٹ پورے پنجاب میں بھی ہے. اس کی واپسی کا راستہ آئے تو پھر قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ان پارٹیز سے بھی بات کر سکتے. اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ذمہ داری ان پارٹیز کی ہے، کیونکہ غیر منتخبی صحیح ڈی فیکٹو حکومت کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. لیکن جھگڑا صاحب، اب یہاں پر ایک چیز جو گندم کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ گندم کا بحران آپ کے سامنے ہے، مختلف چیزیں ہوئیں. کل اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو حنیف عباسی صاحب اور کاکڑ صاحب کی جو گفتگو ہوئی اس سے بھی آپ بخوبی وہ آپ کے علم میں ہوگا معاملہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گندم کا بحران ہے، یہ اس کا ذمہ دار آپ کی نظر میں کون ہے؟ نگران حکومت ہے، موجودہ آنے والی حکومت ہے کہ انہوں نے بر وقت اس معاملے کو نہیں ٹیک اپ کیا؟ دونوں ذمہ دار ہیں، اور اس پہ ذرا بات کرتے. پہلے جو حنیف عباسی اور کاکڑ صاحب کی بات ہوئی، شرمناک ہے دونوں طرف سے، اور دونوں نے ویسے سچ بولا. مطلب کاکڑ صاحب تو ایسے آئے تھے جیسے انہوں نے پورے ملک کا نظام ریفارم کرنا ہے، جو ایک کام انہوں نے کرنا تھا الیکشنز نہیں کر سکے اور وہ مان گئے. دیکھیں، جہاں تک گندم کی بات ہے نا، یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ یہ حکومت وہ کر نہیں سکتی جو اس کو کرنا چاہیے. یار انکوائری ہوگی، کمیٹی بیٹھے گی، یہ انکوائریز اور کمیٹیز ان چیزوں پہ ہم نے بہت دیکھ لی.
انکوائریز چاہیے, کمیٹیز چاہیے, لیکن وہ چاہیے جو فیصلہ کریں. وی ڈونٹ نیڈ مور اسٹف ٹو بی سویپٹ انڈر دا کارپیٹ. قالین کے نیچے اور کوئی چیز کو جارو کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ گندم کا مسئلہ لے لیں, غلطی تو تھی اس پہ. اس دن میں سن رہا تھا مصدق ملک صاحب نے میرے خیال میں کاشف کے شو پہ بڑا زبردست جو ہے وہ ایک پرسپیکٹو دیا, جس سے میں اگری کرتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں حکومت کو اس گندم کی بزنس سے پرائس سیٹ کرنے سے نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو کریں نا, آپ کی حکومت ہے. پہلی بات بتائیں کس کو تجویز دے رہے ہیں, وہ تو سٹنگ منسٹر ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ, چلیں شارٹ ٹرم حل پہ آ جاتے ہیں کیونکہ انکوائری تو کرتے جائیں گے. فی الحال آپ نے دنیا کا گھٹیا ترین نظام بنایا ہے جس میں پہلے ایکسپورٹ کرنے پہ پیسے ملتے ہیں, پھر جو ہے وہ پرائس سپورٹ پہ جو ہے وہ ملز کو پیسے ملتے ہیں. یہ نظام چل نہیں سکتا. لیکن فی الحال تو آپ چھوٹے کسان کو چل رہے ہیں نا. اسٹریٹیجک ریزروز تو آپ کو چاہیے گندم کے, اسٹریٹیجک ریزروز چاہیے. آپ کے پاس سٹوریج ہے, آپ کے پاس پیسے ہے, لے پنجاب نا سٹاک اس سال کے لیے تو لے. لانگ ٹرم کا روڈ میپ دے, لے یہ سٹاک تاکہ جو ہے وہ اور اس کو سٹور کرے. نہیں لیکن جگڑا صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن یہ بتائیں کہ تعین کیسے ہو ذمہ داران کا, آپ کی تجویز کیا ہے؟ میں پہلی تجویز یہی کر رہا ہوں کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ چھوٹے کسان کا انٹرسٹ شارٹ ٹرم میں پروٹیکٹ کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا سٹاک جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ آف پیسکو پچھلے سال لیتی تھی وہ لے, سارا مارکیٹ میں نہ پھینکے, بعد میں وہ ہمارا اسٹریٹجک ریزرو بن جائے. ٹھیک ہے, کیا چیز ان کو روک رہی ہے؟ کسانوں کو جو ہے وہ سڑکوں پہ مارنا پیٹنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد شام کو کسان کاٹ دینا؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ حل کی بات کر دیتے ہیں, یہاں پہ کوئی حل کی بات نہیں کرتا. دوسری, تعین کرنے کا کیا طریقہ؟ یار میں کیا کہوں, دو تین چیزیں. کمیٹی بن سکتی ہے, انکوائری بن سکتی ہے, جوڈیشل انکوائری بن سکتی ہے. کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ کتنی کریڈیبلٹی ہے؟ پریکٹیکلی میں بات کر رہا ہوں ہماری جوڈیشری کی. ہونی چاہیے جوڈیشل انکوائری, ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو انکوائری کرنی چاہیے, لیکن پبلش کرنی چاہیے. یہ تو مذاق ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ انہی کی جو ہے وہ ایکسٹینشن تھی. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ انہوں نے جو ایسٹیمیٹس بھیجے تھے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, انٹیریئر منسٹر, فائر کریں ان کو. آپ کے پارٹی ممبرز تو کہتے ہیں کہ وہ اگر چاہتے ہیں تو وہ کل وزیر اعظم بن جائیں گے. صحیح. تو یہ پاکستان ٹھیک کرنا ہے. ہاں, لیکن اب مختصر یہ بتائیے گا جگڑا صاحب کہ اب یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن فارم 45 اور 47 کے حوالے سے تحریک انصاف کا بھی بڑا واضح موقف ہے. کل جو حنیف عباسی اور کاکڑ صاحب کی گفتگو ہوئی ان میں بھی فارم کا ذکر آیا. آپ سمجھتے ہیں جیسے مختلف چیزیں یا مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ کاکڑ صاحب سے پوچھا جائے اور ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ فارم 47 یا 45 کی اصل کہانی ہے کیا؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب سے اس حوالے سے معاملہ واضح کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کھل کے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ بالکل واضح کرنا چاہیے. میری میڈیا کو ایک ریکویسٹ ہے جی, یہ جو الیکشن 2024 کا ایشو ہے اس کو کوئی بھی نہ چھوڑے. جی, میں اپنی سیٹ غلط ہارا ہوں, 20 گنا مارجن سے جو ہے وہ جس کو جتوایا گیا ہے اس سے جیتا تھا. مجھے اپنی سیٹ نہیں چاہیے, لیکن یہ جو پاکستان کی جمہوریت ہے اس کا نظام ایک بار ٹھیک کر دے. یہ سارا بکواس ہے, 2018 میں جائیں, 13 میں جائیں, جہاں تک جانا ہے جائیں, لیکن آگے کے لیے تو سسٹم ٹھیک کر دے نا. پھر وہ نہیں, لیکن کاکڑ صاحب کو کس پلیٹ فارم پہ بلا کر پوچھا جائے جگڑا صاحب؟ میں آتا ہوں, سینیٹ میں ہے وہ, میں آتا ہوں اس پہ. دیکھیں پہلی بات, جتنا ماضی میں جانا ہے جائیں, لیکن آج کے لیے سالو کریں. دوسری بات, قانون سازی کی بات کوئی نہ کرے. آئین میں لکھا ہے 90 دن, الیکشن ایکٹ میں ہر ایک چیز کا حل ہے. مجھے بتا دیں الیکشن ایکٹ کے کتنے شک جو ہے وہ سالو ہوئے تھے؟ کوئی نہیں. جی, کاکڑ صاحب کو سینٹ میں بلانا چاہیے, جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. جوڈیشل انکوائری کے پی میں بھی ہونی چاہیے. ان الیکشنز پہ کیوں ہونی چاہیے؟ صرف اس لیے ہونی چاہیے کہ آگے کا یہ راستہ ایکچولی بند ہو. وہ قانون سازی سے نہیں ہوگا, وہ سزا و جزا سے ہوگا. جو بیوروکریٹس انوالو تھے, جو پولیٹیشنز انوالو تھے, اگر ایجنسیز کا کوئی رول تھا, جو بھی تھا, وی شوڈ گیٹ ٹو دا باٹم آف آل دس. آپ سمجھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب کا جو بیان ہے وہ تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس بیان سے اس موقف کو تقویت ملتی ہے؟ بالکل ملتی ہے. دیکھیں کاکڑ صاحب انفارچونیٹلی ہمیشہ اپنے آپ اور اپنی ذرا انٹلیکچوئل کیپیسٹی اوور ایسٹیمیٹ کرنے میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں.
ہاں اور کاکڑ صاحب نے ایک مومنٹ آف ٹروتھ میں کہہ دیا ہوگا کہ اگر آپ میرے پہ الزام لگا دیں گے تو پھر میں اصلیت جو ہے وہ بیان کر دوں گا. کاکڑ صاحب ہیز ٹو ایکسپلین ہمسیلف. اور اگر کاکڑ صاحب یہ بھی کہہ دیں کہ انہوں نے یہ بیان نہیں دیا, منکر ہو جائیں, کاکڑ صاحب کو ابھی بھی ایکسپلینیشن دینی ہوگی کہ یہ جو سارا فارم 45 اور 47 کا ملبہ پڑا ہوا ہے اس کی کیا بنیاد ہے, کیا ایکسپلینیشن ہے. ایڈمنسٹریٹولی ہی واز ریسپانسبل فار واٹ ہیپنڈ آن الیکشن. صحیح صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جھگڑا صاحب بہت شکریہ ذرا آپ نے وقت نکالا. ناظرین, تیمور سلیم جھگڑا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب کل جو کاکڑ صاحب اور حنیف عباسی صاحب کی گفتگو ہوئی ان میں انہوں نے فارم 45 یا 47 کا ذکر بھی کیا. تو تحریک انصاف کا یہ مطالبہ ہے کہ کاکڑ صاحب سے اس معاملے پر وضاحت طلب کی جائے اور ان کو سینٹ میں بلایا جائے. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, تیمور سلیم جھگڑا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. خاص طور پر جو مذاکرات کا معاملہ ہے یا گندم بحران کے حوالے سے انہوں نے ایک یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہو, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انوار اللہ کاکڑ صاحب کے حوالے سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ انہوں نے جو فارم 45 یا 47 کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کا ان سے وضاحت جو ان سے طلب کی جائے. اب ہم پیپلز پارٹی کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو مذاکرات کا معاملہ ہے یا جو تحریک انصاف کا موقف ہے کہ وہ 3 بڑی جماعتوں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کیا دیکھ رہی ہے سیاسی جو اس وقت استحکام کی بات چل رہی ہے, کیا تحریک انصاف کے اس موقف کے بعد یا اس جہاں پر تحریک انصاف اس وقت کھڑی ہے اگر یہیں پر کھڑی رہی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ حسن مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حسن مرزا صاحب, آپ نے وقت نکالا. سر, اس وقت مختلف چیزیں ہیں. پہلے آپ نے شہریار آفریدی صاحب کا بیان سنا ہوگا کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات کسی صورت نہیں ہوں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف اسی بیان اسی موقف پر قائم رہتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ نادر. گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاست کا حصہ ہیں, اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو اس میں اکثر ایسے حالات پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جب سیاسی قوتوں سے بات چیت نہیں کی جاتی اور اسٹیبلشمنٹ سے یا اداروں سے بات چیت یا ان سے مداخلت کی گزارش کی جاتی ہے تو اس کے نتائج کتنے بھیانک ہوتے ہیں. جنرل ضیاء الحق جس وقت تھے اور تمام تر سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ اس چیز پہ آمادہ تھی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس وقت اس چیز پہ آمادہ تھی کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن دوبارہ کروا لیتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جس وقت دیکھا کہ یہ سیاسی قوتیں آپس میں بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو انہوں نے فوراً ان ساری چیزوں کو سیبوٹاج کرتے ہوئے اس ملک کے اندر مارشل لاء بھی لگایا, اور پھر وہ 11 سال تک مارشل لاء رہا. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو جدوجہد کی وہ ساری دنیا کی تاریخ جو ہے اس میں وہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے, موجود ہے, اور اس میں قلعے, اس میں پھانسیاں, اس میں کوڑے, سختیاں, اظہار رائے پہ پابندی, اس میں میرے کئی صحافی دوست بھائی جو اس جدوجہد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہراول دستہ تھے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو بالآخر وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوئیں اور ایک جمہوری جو جدوجہد تھی وہ رنگ لائی, اور جمہوریت کا جو بحال ہونا ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوا. آج بھی وہی پوزیشن ہے. آج بھی ہماری ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے احتجاج تو کرنا ہے سیاسی جماعتوں کے خلاف, میں نے چوری کا الزام تو لگانا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اور وہ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا جو سارا ہوا ہے جس میں دھاندلی کے الزامات ہیں, جس میں الیکشن کے نتائج تبدیل کرنے کے, وہ سارے راستے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے ہیں, اور بقول ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ذمہ دار یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تھلے وہ پروان چڑھے, اس کی وجہ سے وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی خواہاں ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمارا ساتھ دیا جائے اور ہمیں دوبارہ لے کے آیا جائے, جو ممکن نہیں ہے.
پاکستان لیکن کے اندر جو جمہوری نظام لیکن حسن ہے مرتضیٰ صاحب کمزور یہاں پڑ پر سکتا ہے، اس کو دیکھیں ختم ایک کوئی نہیں تنقید کر یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو اس وقت سینٹ کے الیکشن ہوئے اس کے بعد خیبر پختونخوا میں چلیں ابھی تک نہیں ہوئے، لیکن پہلے آپ کو رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان بھی معلوم ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ ایک ہی فیملی سے ہیں. پھر کل ہی عفنان اللہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایون محسن نقوی صاحب اور کاکڑ صاحب کا جو الیکشن ہے یا آزاد امیدواروں کا جو الیکشن ہے یا ان کو سینیٹر بنانا، وہ 2017 کا جو ہائیبرڈ رجیم تھا، جو نظام تھا، اس کا تسلسل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آزاد امیدواروں کا اس مرتبہ سینیٹ میں آنا سیاسی جماعتوں کی غلطی ہے؟ میں یقیناً میں اس کو اس سیاسی نظام کی، اس جمہوری نظام کی کمزوری سمجھتا ہوں کہ ایوان بالا کے اندر غیر جماعتی حیثیت میں، آزاد حیثیت میں جیت کر آنا، یہ ہماری سیاسی جماعتوں کی اس کو آپ کمزوری کہہ لیں، اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے نظام کی خرابی اور خامیوں کے باعث یہ ہوا. پولیٹیکل جو ہمارا سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. اسی وجہ سے تو آج سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو سیاسی جماعتیں کہتی ہیں، وہ آج اسی لیے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ کل ہمیں لے کے آئے تھے، آج ہمیں کیوں نہیں جتوایا. وہ صرف اقتدار چاہتے ہیں اداروں کی صورت میں، ان کی معاونت کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی نہ وہ نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، نہ وہ جمہوری نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں، لیکن پھر حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا ذاتی تجزیہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر ان آزاد امیدواروں کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا مجبوریاں تھیں؟ اگر نہ کیا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حالات مختلف ہوتے یا دباؤ آتا؟ دیکھیں، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ سوچا جائے کہ یہ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے. یہ یقیناً یہ غلط ہے. کس طرح آپ آزاد حیثیت میں آئیں گے؟ آپ کو اگر کسی جماعت کی حمایت حاصل ہے، آپ اتحادیوں سے ووٹ لے کر آ جائیں. آزاد آنا تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ مناسب ہے. آپ کسی جماعت کا تو ٹکٹ لیں نا، آپ ووٹ کی بارگیننگ کر سکتے ہیں دیگر جماعتوں سے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ بالکل آزاد حیثیت میں آ جائیں؟ نہیں، لیکن سر پھر سیاسی جماعتوں کی کیا مجبوریاں تھیں کہ ان کو سپورٹ کرنا پڑا؟ دیکھیں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اگر میرے منہ سے آپ نے سننا ہے کیا مجبوریاں ہیں تو میرے لیے ذرا مشکل ہوگا یہ بتانا کہ کیا مجبوریاں ہیں یا کیا نہیں ہیں. میں تو لیکن ٹھیک ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ شکر کریں انہوں نے وزیر اعظم کی خواہش نہیں کی، انہوں نے صدر مملکت کی خواہش نہیں کی، انہوں نے شکر ہے کوئی اور نظام حکومت کی خواہش نہیں کی. وہ اس سسٹم کا حصہ بنے، چاہے جیسے بھی بنے. یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور تھے؟ آپ کا اشارہ محسن نقوی صاحب کی طرف ہے یا کاکڑ صاحب اور جو باقی اورنگزیب صاحب ہیں ان کی طرف بھی ہے؟ نہیں، آپ محسن نقوی صاحب کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ وہ تو ہمارا ایسٹ ہے، وہ تو اس ملک کا ایسٹ ہے. یہاں جو بھی آئے ہیں، میں ساروں کا کہہ رہا ہوں، آپ ایک محسن نقوی کو تو نہ کہیں کہ وہ ہے. نہیں سر، وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا نا کہ نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے. وہ رانا صاحب نے صحیح کہا ہے، میں ساروں کے لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے ایک کے لیے کہا ہے. جس کو جس سے تکلیف ہے وہ وہی بات کرے گا نا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب یہاں پر اب ایک ایشو دیکھیں، اگر سیاست سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک گندم کے بحران کا اہم مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اب نگران حکومت کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت امپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا، نگران حکومت نے کیا. کل حنیف عباسی صاحب اور کاکڑ صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ گندم کا بحران کتنا سنجیدہ ہے اور اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ نادر صاحب دیکھیں، میں فارم 47 پہ نہیں ہوں. میں الیکشن میں نے لوز کیا ہے. مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے کہ کاکڑ صاحب کیا پردہ اٹھائیں گے، اور اگر انہوں نے نہیں اٹھایا پردہ تو وہ قومی مجرم ہے. میں سمجھتا ہوں انہیں اٹھا دینا چاہیے تھا. اگر ان کے پاس ان کے سینے میں کوئی ایسے راز موجود ہے تو وہ انہیں کر دینا چاہیے تھا. بلیک میلنگ نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں.
گزارش یہ ہے کہ یہ گندم کی خریداری جو ہے یہ کاشتکار کے ساتھ ہمیشہ یہ ظلم ہوتا ہے. اس ملک کے اندر آپ مینوفیکچرر کو تو آپ انپوٹس کے جو بھی مینوفیکچرر ہے، چاہے وہ کھاد کا ہے چاہے وہ پیسٹی سائیڈ کا ہے، آپ انہیں تو سبسڈی دیتے ہیں، آپ اپنے کاشتکار کو نہیں دیتے. آپ باہر سے گندم 5500 میں منگوا لیتے ہیں، آپ اپنے ملک کے اندر اپنے کاشتکار کو، اپنے گروور کو 3900 روپیہ نہیں دیتے اس کی قیمت. اور یہ بالکل غلط پالیسی تھی ہماری نگران حکومت کی، جس نے عین اس وقت گندم امپورٹ کی جس وقت ہماری اپنی گندم کی فصل پروان چڑھنے والی تھی. جب ہماری برداشت کا ٹائم آیا تو ہمیں وہ امپورٹ کا سامنا کرنا پڑا. آج کیوں نہیں اس پہ کوئی پالیسی، کوئی واضح پالیسی کیوں نہیں دی جاتی؟ آج ایکسپورٹ کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ آج فلسطین کو ہی اگر گندم امداد کی مد میں دے دی جائے تو ہمارا کاشتکار بچ جائے گا. کیوں نہیں گندم باہر جانے دی جا رہی؟ کبھی ہمارے ملک کے اندر، زرعی ملک کے اندر کبھی چینی کا بحران ہوتا ہے، کبھی آٹے کا بحران ہوتا ہے، آنے والی جو فصلیں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں. بالکل بالکل حسن مرتضیٰ صاحب، یہی سر میں سوال آپ کے سامنے رکھنے والا تھا. آپ کی معذرت، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں حسن مرتضیٰ صاحب، لیکن ماضی میں چینی کا بحران ہوا، مختلف بحران ہوئے، آپ کے سامنے تحقیقات بھی ہوئی، کیا ہوا وہ تعین بھی ہوئے، لیکن اس کا نتیجہ اس طرح نہیں نکلا جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اب یہ گندم کا بحران ہے، آپ کی تجویز کیا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جائے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل ہونا چاہیے؟ یقیناً جہاں تک تعلق ہے امپورٹ کا، اس پہ یقیناً ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بننا چاہیے. وہ کمیشن یہ تحقیقات کرے کہ یہ کس کا فیصلہ تھا، کون اس کا ذمہ دار ہے، اور ان کو قرار واقع سزا ہونی چاہیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ 80% پاکستان کے لوگ جن کا زراعت سے تعلق ہے ڈائریکٹلی، آپ ان لوگوں کو ہر دفعہ نشانہ بناتے ہیں. بالکل اس کا بھی تعین ہونا چاہیے، اور آگے بھی جو ایگریکلچر پالیسی ہے وہ پالیسی واضح ہونی چاہیے. ہمیں کوئی 5 سال 10 سال کا روڈ میپ دینا چاہیے. ماں سوائے ایگریکلچر کے آپ ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتے، نہ آپ امپورٹس بند کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ آپ کی رہ کوئی نہیں گئی. بچی کھچی ایک زراعت تھی جس کو آپ نے بالکل تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. آج آپ کا گروور جو ہے وہ مر رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی آنے والی منجی کی فصل جو ہے اس پہ خرچ کر سکے. ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو گندم کا معاملہ ہے اسی معاملے پر ہم جو مرکزی صدر ہیں کسان اتحاد کے، ان سے گفتگو کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، شروع میں جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جو گندم کا بحران ہے، اس حوالے سے اب مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور وزیر اعظم نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا. ایون نواز شریف صاحب نے بھی معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے اس حوالے سے بریفنگ یا معلومات جو ہے وہ طلب بھی کی ہے. لیکن اس حوالے سے مختلف چیزیں چل رہی ہیں، جیسے تیمور سلیم جگڑا صاحب یا حسن مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب پی ٹی آئی بھی اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو کسان کے حوالے سے مختلف خدشات اور تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو جو مرکزی صدر ہیں کسان اتحاد کے میاں عمر مسعود صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے، اور جو حکومت نے کیا کسان اتحاد کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے، کیا بات چیت چل رہی ہے، اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ عمر صاحب، آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ اب مختلف چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت نے نوٹس بھی لیا، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب اس وقت معاملات ہیں کیا، صورتحال ہے کیا؟ سر بیسیکلی نوٹس تو لیے جا رہے ہیں، انکوائری کمیٹی بھی بن رہی ہیں، لیکن کسان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا. جب تک کسان کو اس کی کوئی گندم نہیں لے گا، ایون کہ جو گندم انہوں نے لینی تھی، پاسکو نے جو لینی تھی سر، وہ بھی بوریاں بک گئیں، وہ کسان کو نہیں ملی. آج بھی کسان وہاں پہ دھرنے دے کے بیٹھے ہیں، پاسکو سینٹر پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. سینٹر انچارج جو ہیں وہ غائب ہیں کئی دنوں سے، موبائل ان کے بند ہیں، زونل ہیڈ تک غائب ہیں، موبائل بند ہیں، کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے سر. اور بڑی زیادتی کی بات ہے کہ چلے پہلے تو جو زیادتی ہو گئی، اب بعد میں آپ جو چل رہا ہے اس کو تو کم از کم کنٹرول کر لیں. اس کو بھی کوئی کنٹرول کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا، تو آپ کی ویسے آپ سے رابطہ ہوا ہے، حکومت کے کسی نمائندے نے آپ سے رابطہ کیا ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے؟
جی بالکل نہیں سر، حکومت نے کوئی نمائندے نے کسی حکومتی نمائندے نے رابطہ نہیں کیا، اور صرف انہوں نے یہی بیان دیے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بیان دیے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سیاسی محاذ آرائی ہے۔ حالانکہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک کسانوں کا جینون جائز ایشو ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ جب ہم سے ڈنڈے مار کے لیتے ہیں، ہم سے گندم خود اگواتے ہیں، ہم سے کاشت کروائی آپ نے، تو پھر ہم سے لیں بھی صحیح نا۔ ہم اس گندم کو اب مارکیٹ میں 3000-2800 روپے کی بیچیں گے تو ہم کیسے سروائیو کر سکیں گے؟ اگلی فصلیں کیسے کاشت کر سکیں گے؟ سر یہ جو امپورٹ کا ایشو ہے، یہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک زیادتی کی نگران حکومت نے، کہ یہ سٹارٹ ہوا جی ایم او سویابین جو امپورٹ کی گئی تھی۔ آج یہ بات سامنے آ رہی ہے، ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ وہ بھی مضر صحت جی ایم او سویابین جو فیڈ ملوں کو دی گئی، اور اس کی وجہ سے ہماری مکئی کا ریٹ 4000 سے کم ہو کے 1200 روپے من پہ آ گیا۔ اب یہ گندم کی باری بھی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اتنی گندم، اور وہ گندم امپورٹ کی جو بالکل خراب تھی، جو کھانے کے قابل نہیں تھی، جس میں کیڑے تھے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت کے جو وقت میں فیصلہ ہوا اصل ذمہ دار نگران حکومت ہے، یا موجودہ حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بر وقت اس معاملے کا نوٹس نہیں لیا یا اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کیا، اس وجہ سے یہ بحران جو ہے ایک سامنے آ چکا ہے؟ سر اس میں جو نگران حکومت ہے اس نے تو جو کردار ادا کرنا تھا، امپورٹ کی اجازت دینی تھی، منگوائی، سارا کچھ کیا، لیکن نئی حکومت کم از کم ہمیں جو چل رہا ہے سسٹم اس کو ہی ٹھیک کر دینا۔ وہ تو بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ مریم نواز صاحبہ نے تو بالکل سوچ لیا ہے کہ کسانوں کی تو بات ہی نہیں، ان کی تو بات ہی نہیں سننی، اور ان سے کوئی بات نہیں کرنی، اور آج تک ہم سے کبھی بات نہیں کی۔ ایون کہ جو ہمارا پروٹیسٹ لاہور میں ہوا اس میں بھی بغیر بات کیے ہم پہ چڑھ دوڑے۔ ہم نے کوئی نقصان نہیں آپ کا کیا، ہم نہیں، اپنا لیکن عمر صاحب جائز حکومت نے نوٹس تو لیا ہے نا، صوبائی حکومت نے یا وفاقی حکومت نے نوٹس تو لیا ہے، وہ تو اس معاملے کی تحقیقات بھی کرا رہے ہیں، تو آپ مطمئن نہیں ہیں اس سے؟ سر بالکل ہم اس پہ شکر گزار ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے بھی، میاں شہباز شریف صاحب کے بھی، لیکن سر ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تو ان سے ریکوری کی جائے، جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ کھایا ہے ان سے پیسہ واپس لیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہمیں تو ہماری گندم کا تو کچھ سوچے نا۔ سر اتنے دن ہو گئے ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں، کمیٹیاں بن رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، سر یہ 15 دن کا سارا سسٹم ہوتا ہے، گندم نکلتی ہے، ہم اتنے دن نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، ہم نے پچھلے بل دینے ہوتے ہیں، ہم نے پچھلے جو ادھار لیے ہوتے ہیں، بیج ادھار لیا ہے، ہم نے پانی ادھار لیا ہے، ہم نے ٹریکٹر کی جو چلوائی ہے وہ ادھار پہ کروائی ہے، ہم ساری چیزوں کے وہ پیسے ہم نے پیچھے دینے ہوتے، لوگ ہمیں تنگ کر لیکن رہے عمر ہوتے صاحب ہیں۔ پھر یہ بتائیں، یہ آخری سوال بتائیں کہ اب اگر معاملات یہی چلتے ہیں، اسی طرح چل رہے ہیں، اور آپ مطمئن بھی نہیں ہیں کہ کوئی نتیجہ یا آپ کو اس نوٹس کا فائدہ بھی نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ پھر کسان اتحاد کی مستقبل کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کا کیا لائے عمل ہے، آگے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ سر کسان اتحاد کی مستقبل کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم اپنے کاشتکار کے لیے ہر حد تک لڑیں گے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، جس طرح ہم لاہور گئے تھے، ہم پورم تھے، اٹیک کیا انہوں نے، اب ہم جتنے ہمارے دیہاتوں کے ساتھ بڑی سڑکیں ہیں، موٹر ویز ہیں، ہم وہ کسی دن اعلان کر کے اپنے مال مویشی لے کے، اپنے بچے لے کے ان سڑکوں کے آ کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر اس وقت تک نہیں اٹھیں گے، یہ ریلوے ٹریک بھی بند ہوگا۔ اگر ہمارے گھر کا چولہا نہیں جل سکتا تو پھر ہمیں باقیوں کی کیا پرواہ ہے؟ ہمیں گورنمنٹ اگر اس حد تک لے جاتی ہے کہ آج اگر آپ کی گندم جو لے رہے ہیں ڈپارٹمنٹ، ان کو نہیں آپ پوچھتے کہ بھئی بوریاں 700 روپے کی پاسکو والے بوری بیچ رہے ہیں، ہم اتنے دنوں سے کھپ ڈال رہے ہیں کہ خدا را کم از کم ان کو تو کنٹرول کر لیں آپ، لیکن وہ اس کو بھی کنٹرول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اور بتائیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے؟ یہ خود مجبور کرتی ہیں حکومتیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں، ہم لڑائی جھگڑے کریں، ہم سڑکیں بند کریں۔ ہمیں شوق نہیں ہے سر کہ ہم اپنا کام چھوڑ کے، اپنا معاملات چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے احتجاج کریں، لڑائیاں کریں۔ ٹھیک ہے عمر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، اب کسان اتحاد سے جو ان کی مستقبل کی اسٹریٹجی ہے وہ بھی آپ نے سنی کہ اگر ان کے مطالبات حل نہیں ہوتے تو وہ تمام جو موٹر ویز یا سڑکیں ہیں وہ بھی بلاک کرنے کا
اعلان کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ابھی تک جو کسان اتحاد ہے وہ حکومت کے نوٹس سے اور تحقیقات کے حوالے سے جو ہدایات ہیں ان سے مطمئن نظر نہیں آ رہے۔ اب دیکھیں کہ اس حوالے سے آگے آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔